रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो गैलरी में आया। तैमूर साहब को बाहर बैठा देख वो तशवीश से तेज़ कदमों से उनकी तरफ बढ़ा था। डैड, क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ फाइन, उनके सामने आता फिक्रमंदी से बोला। वो जवाबन हाँ में सार हिलाते आधे अधूरे चांद को देखने लगे। वो लब बेच उनके सामने बैठा था। डैड, सब ठीक हो जाएगा, वो यहाँ आ गए हैं ना, बस आपने अब हिम्मत नहीं हारनी। वो समझ चुका था बाप की परेशानी। वो तलही से मुस्कुराए। वो बहुत अना परस्त है, कभी नहीं मानेगी। आप में भी तो अना बहुत थी डैड। अगर आप उस वक्त अना से नहीं दिल से काम लेते तो आज मामा आपके साथ होते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं गुजरा, आप उन्हें मनाएंगे। मनाने की तगदो जारी रखी, वो यकीनन मान जाएंगी। वो उनके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला था। जवानी में गलतियां हो जाती है गजान, मुझसे भी हो गई और मैंने उसे छोड़ भी दिया, लेकिन रायना का दिल नरम नहीं पड़ा। वो आज भी मुझसे नफरत करती है। वो संजीदगी से दूर हला में देखते हुए बोले थे। किसने कहा वो नफरत करती हैं? डैड, वो नफरत नहीं करती आपसे, बल्कि आज भी आपसे ही मोहब्बत है उन्हें। आप जानते हैं उनकी कब्र में आज भी ज़्यादा ब्लैक कलर के सूट होते हैं, क्योंकि आपको ब्लैक कलर उन पर पसंद था ना। आपके दिए कंगन आज तक उन्होंने अपनी कलाई से नहीं उतारे। दुआ में हमेशा आपका जिक्र वो करती हैं। आप जानते हैं उन्हें ऊंची दुआ मांगना पसंद है। और मैं अक्सर सुन लिया करता था। और आप कहते हैं उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं? हाँ, वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। मैंने कितनी दफ़ा उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सख्ती से मुझे डांट चुकी हैं। वो भी चांद को देखता हुआ उनसे बात कर रहा था। आज पहली बार वो खुलकर उन दोनों के रिलेशन पर बोल रहा था। वो मुस्कुराए। तुम सच कह रही हो, वो बोले। आप जानते हैं अगसान, तैमूर झूठ नहीं बोलता, वो जवाबन धीमी मुस्कान से बोला था। कैसी लग रही थी वो अब बेताबी से बोले। डैड, यू नो यार, वो हमेशा ही अच्छी लगती हैं। वो खड़ा होता हुआ बोला। मैं सुबह जाऊंगा तुम्हारी मॉम से मिलने। वो भी खड़े होते हुए बोले। वो बिना पलटे पॉकेट में हाथ डालता मुस्कुराए। आपके साथ जो होगा उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आप जानते हैं वो बहुत सहत भी हैं। वो जाते जाते कंधे उचका कर कहता वहाँ से निकल गया। तैमूर साहब संजीदगी से उसकी पुश्त को घूरते अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। पिलर के पीछे छुपे वजूद ने सीने पर हाथ रख कर गहरी सांस ली थी। दरवाज़ा आहिस्ता से नाक हुआ था। फिर दूसरी बार ज़रा तेज़ दस्तक हुई थी, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आया। हीर, उसने मध्यम सा पुकारा था। दरवाजे को नॉक करते हुए। वो ये कैसे हो सकता था? हीर उसकी पुकार ना सुन पाती। वो चौंक कर उठी थी, फिर नींद में झूलते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया था। वो आंखें सिकुड़े उसे देखने लगा कि उसकी आंखें बंद थी। वो नींद में ही थी शायद। हीर, उसने संजीदगी से उसका कंधा हिलाया था। जवाबन वो उसके कंधे से झूल गई थी। वो उसके सीने पर सर रखे शायद सो गई थी। अगसान ने धड़क उठे दिल पर बिना तवज्जो दिए उसके चेहरे को गौर से देखा था। दराज पल के गाल को छूड़े थे, जबकि होंठ थोड़े से खुले हुए थे। वह हैरान था, अगर वो नींद में थी तो उसने दरवाज़ा कैसे खोला था? फिर उसने संजीदगी से उसे उसके पाँव पर खड़ा करते हुए पुकारा था। हम आंखें एकदम से खोलती हुई बोली। फिर बाद हवासी में दुपट्टा सर पर लिया और खुले हुए मुंह को बंद किया और थोड़ा दूर खड़ा हो गई। कुछ देर पहले की हरकत वो भूल चुकी थी। माई गुडनेस, ये तुमने नींद में दरवाज़ा खोली? अगर तुम गिर जाती तो क्या सारी रात सोई नहीं हो? वो तशवीश से पूछा था। नहीं, वो शर्मिंदगी से बोली। क्यों? वो देखी नज़र से उसके सुर आंखों को देखता हुआ बोला। नींद आ ही नहीं रही थी। वो लाचारी से बोलती सर झुका गई। वो गलत बात है, टाइम पर सोया करो और टाइम पर उठा करो। अब जाओ, जाकर फ्रेश होकर लॉन में आओ, जॉगिंग पर जाना है, हरी अप। वो बिना उसके शौक में डूबे नकोश पर ध्यान दिए पलट गया, जबकि वो नींद से बंद होती आंखों को बामुश्किल खोले रखे वॉशरूम में आ गई। लगातार 3-4 छुपा के मुंह आंखों पर मारे, फिर जाकर कहीं आंखें ठीक से खुली थी। अम्मू से वर्जिश भी करवाएंगे, कोई काम छोड़िएगा मत, वो चेंज करती झंझलाई हुई बोल रही थी।
وہ ہاتھ باندھے گراؤنڈ میں اس کے پیچھے سست قدموں سے چل رہی تھی۔ ہیر بھاگو، وہ تیز تیز چلتا اس سے بولا تھا، مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، میری ٹانگوں میں درد ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں پلیز، کل دوڑوں گی پکا۔ وہ بے چارہ سا منہ بنائے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نہایت معصوم لگ رہی تھی اسے۔ اوکے جو، لیکن کل سے نو ایشوز، وہ سنجیدگی سے کہتا دوڑنے لگا تھا۔ پارک میں ابھی اتنا رش نہیں تھا، اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر دور سردار اغزان کو بھاگتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ مکمل سیاہ ٹریک سوٹ میں تھا، ہاتھ پانی اور جوس کی بوتل پکڑے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہا تھا۔ وہ بھی شاید صبح کی روٹین کی ورزش کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایک ٹین ایجر لڑکا اسی سے بولا تھا۔ ہی نے دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جماتے ہوئے بنا اس کو کوئی جواب دیے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ سبز سوٹ پر کالا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، اونچی پونی بنائے، وہ اپنی عمر سے کم ہی لگتی تھی۔ میں بیٹھ جاتا ہوں، اصل میں یہاں روز آتا ہوں، آپ کو پہلی بار دیکھا یہاں۔ وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی باتوں کا شوقین تھا، یا پھر شاید فلرٹی تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اور پلیز کہیں اور چلے جاؤ، مجھے یہاں اکیلے بیٹھنا ہے۔ وہ بیزار سی بولی، ایک تو نیند نہیں جان چھوڑ رہی تھی، اوپر سے اس لڑکے کی باتیں۔ غزان تیمور نے پانی پیتے ہوئے چونک کر ہیر کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پانی کی بوتل پکڑے ہی وہ ہیر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں بات کر سے وہ اچانک ہی ان کے سامنے آتا اس چچوڑے سے لڑکے سے بولا تھا۔ وہ لڑکا اور ہیر کھڑے ہوئے تھے۔ سردار اغزان صاحب، آپ سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کسی سے بات بھی آپ سے پوچھ کر کرے، میں جس سے چاہوں بات کروں، آپ کو کیا؟ وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی بدتمیز تھا اور نظر باز بھی۔ وہ ہیر کو دیکھا، بولا جو ٹکر ٹکر غزان تیمور کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ غزان تیمور نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان ایک ہاتھ میں دبوچ کر اسے ہلا دیا تھا۔ ہیر دو قدم شاک سے پیچھے ہوئی، وہ سمجھ نہیں پاتے اور انہیں غصہ کس بات کا تھا۔ آئندہ اگر مجھے اس پارک میں دکھے تو آنکھیں پھوڑ دوں گا، خبردار اگر اب تم نے اپنی ان گندی نظروں سے میری بیوی کو دیکھا تو۔ روز آتا ہوں میں یہاں، جانتا ہوں تمہاری کرتوت، سمجھے، دفعہ ہو جو اب یہاں سے۔ وہ لڑکا پریشانی سے الٹے قدم پیچھے ہوتا بھاگ نکلا تھا وہاں سے، جس چہرے پر تھوڑی دیر پہلے حیرانی تھی اب وہاں دنگ تاثرات تھے۔ کیا انہوں نے مجھے میری بیوی کہا، یا میں خواب میں ہوں؟ ان کے چہرے کو تکتی وہ حد درجہ حیران تھی۔ غصے سے ہونٹ پیچے سردار کو ہاتھ میں جوس آفر کیا تھا جو کہ اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے ہیر کو دیکھا۔ پہلی بار وہ ان کے دیکھنے پر بھی پلکیں جھکا نہیں سکی تھی اور نہ ڈری تھی۔ چلو اور ہر کسی سے بات مت کیا کرو، تم بھی لاسٹ وارننگ ہے میری، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے بھی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے بس سے سر ہلا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پارک کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ہیر ان کے سفید ہاتھ میں اپنے قید ہاتھ کو دیکھتی مسحور سی چل رہی تھی، دل کی دھڑکن شور مچانے لگی تھی، چہرے پر الگ سے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ خادم نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے ہونٹ بلا وجہ ہی کسی خوشنما مسکان میں ڈلے ہوئے تھے۔ ہائے بڑو، آپ تو کل سے دکھے ہی نہیں مجھے، شامی نے ایک دم سے سامنے آتا سردار اغزان سے پوچھا تھا۔ سردار اغزان نے حشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب تھا اور بھی اٹھے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی، وہ پریشان ہوا ان کی سنجیدگی بڑے تاثرات پر۔ کل سے تم 6 بجے مجھے اٹھے ہوئے ملو، واک پر جایا کرو گے، تم سمجھے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ پیچھے کھڑی ہیر محبت سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ منہ بسوڑتا ہوا بولا، پرسوں تم لڑکیوں کو کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں گھسائے اب فرصت سے کھڑا اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ شاپنگ پر وہ پریشان ہو اٹھا تھا لیکن جواب دے ہی دیا۔ نزدیک پیچھے کھڑی ہیر پڑ گئی، وہ بھی دنگ نظروں سے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر خوب شاپنگ کروائی ہوگی تم نے، ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے سوال جواب کر رہا تھا۔ جی، وہ بولا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا، آنکھیں اسی پر تھی۔ کتنی کی شاپنگ کروائی؟ وہ ہونٹ بھینچے اب غصے سے پوچھا تھا۔ سوری سردار بھائی، وہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو مجھے ارجنٹ وہاں سے نکلنا پڑا، ورنہ شاپنگ تو کروا ہی چکا تھا، بس پے نہ کر سکا، اس کا افسوس مجھے سدا رہے گا۔ وہ انتہائی افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ہیر نے بھی افسوس محسوس کیا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ سردار اغزان لگتا تھا آج سوال اور جواب کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو پہلے سے ابھی 5 دن تمہیں آئے کو ہوئے ہیں اور تم نے دوست بھی بنا لیا، واو، بہت کوئک سروس ہے تمہاری تو۔ خیر، نمبر تو اس کا، میں اس کی عیادت تو کروں، وہ طعن سے بولتا۔ آخر میں موبائل نکال کر اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ان کے سامنے
آنے پر خود کو ملامت سے نوازا، پھر کچھ سوچتا دل میں مسکرایا۔ وہ اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ میں فون بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ انتہائی غمگین تاثر سے بولا، او تمہارا بیچارہ دوست، چلو وہ کس ہاسپٹل میں ہے وہ بتا دو، اب تمہارے دوست کی عیادت کرنا تو بنتا ہے نا۔ وہ بھی آخر کو سردار تھا، اسے اس کے دو پیش میں ہرانا جانتا تھا۔ اسے تو کل چھٹی ہو گئی ہے، وہ گھر چلا گیا ہے اور اس کے گھر کا ایڈریس مجھے بھول گیا ہے۔ جب وہ نیا موبائل لے گا تو میں آپ کو لے جاؤں گا اس کے گھر۔ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھا لوں جا کر۔ وہ ماں باپ سے تو نہیں ڈرتا تھا، لیکن اپنے اس سردار کزن سے وہ شروع سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ اگلے بندے کو بھگو بھگو کر مارنا جانتا تھا۔ بالکل کھاؤ۔ اس کی شرٹ سے نادیدہ شکن دور کرتا وہ بڑے نرم لہجے میں بولا۔ شامیر کو فخر ہوا تھا اپنی جھوٹی سٹوری پر۔ کھانا بعد میں کھانا، پہلے ہیر کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ جمع کروا دینا۔ 1 منٹ، یہ اس کے اکاؤنٹ کا نمبر اور پن ہے، دوپہر تک مجھے تصدیق کی میسج آ جانا چاہیے۔ اس نے تمہاری جگہ پیسے دیے تھے تو اب تم اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کروا دو، اور اگر آج نہ کروائے تو پھر یاد رکھنا، اور ہاں 10,000 تو پہلے کروانا الگ سے۔ وہ کس لیے؟ وہ شاک سے بڑی مشکل سے بول پایا، چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ لڑکیوں نے راستے میں کھانا بھی تو کھایا تھا نا، بہت ہی سنجیدگی سے کہتے اس کے فاق ہوتے چہرے کو مسکراتے نظر سے دیکھتا وہ اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پریشان تھی۔ سردار کی بات پر اس کا اکاؤنٹ کب بنا بلا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ دوسری بات، پیسے واپس لینے ضروری تو نہیں تھے نا، لیکن وہ سردار غزان کو کہاں اتنا جانتی تھی ابھی بلا۔ وہ شامیر کو دیکھتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کا کوئی اکاؤنٹ بھی ہے کیا؟ یہ نوکرانی نہیں ہے تو کون ہے یہ؟ میر، یہ چھوٹی سی بات کو سوچو، 5 لاکھ 10,000 میں نہیں دوں گا اپنے پیسے کسی کو بھی آئندہ۔ میرے فرشتوں کی بھی توبہ، جو کسی کو شاپنگ پر لے کر جاؤں تو 3-4 ہزار ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی کنجوس تھا بہت۔ رائنا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ حیرت سے دو چار ہوئی تھی۔ جی، سردار غزان اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ تیمور صاحب نے چشمہ اتار کر رائنا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں رائنا، لیکن میں یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ رائنا پلیز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سردار اور ہیر کے متعلق۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والے تیمور خانم نہیں لگ رہے تھے، جو غصے اور غرور سے تنی گردن لیے اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ رائنا نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر دروازے سے ہٹ گئی۔ وہ خوبصورت سے لاؤنج میں آئے۔ براؤن ویلویٹ کے صوفے پر بیٹھتے رائنا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیر جو باتھ روم میں تھی باہر آتی وہیں تھم گئی۔ وہ یونی سے سیدھا یہیں آ گئی تھی، یہیں سے وہ اسکول جاتی، پھر وہاں سے محل۔ آخر کب تک ہم دونوں انا کی جنگ لڑتے رہیں گے رائنا؟ وہ تھکے تھکے سے پوچھ رہے تھے۔ رائنا نے جواباً ہونٹ بھینجے۔ یہ جنگ آپ نہیں شروع کی تھی تیمور خانم، وہ طعن سے بولی۔ ہاں، میری وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئی، لیکن کیا اب ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ اس سے آج سے پوچھ رہے تھے۔ آپ شاید غزان اور ہیر کے متعلق کچھ بات چیت کرنے آئے تھے، وہ تیکھی نظر سے انہیں دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے لب بھینچے۔ ادھر ہیر نے بھی۔ رائنا پلیز، غزان کے لیے اب یہ ساری رنجشیں دور کرتے ہر کو ہمیں اب ان دونوں کی شادی کرنی ہے دھوم دھام سے۔ کیا تم چاہتی ہو ہمارا بیٹا اب بھی کچھ ادھورا سا محسوس کرے؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کی خاموش جنگ میں پھنسا رہا ہے۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دو نا رائنا۔ وہ ایک دم سے ان قدموں میں آتے ہوئے بولے، رائنا کو ساکت کر گئے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جنہوں نے اسے جاتے وقت روکا بھی نہیں تھا، اور اب کیسے اس کے ترلے منتیں کر رہے تھے۔ پلیز تیمور، مجھے گناہ گار مت کرے، ویسے بھی اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کے وفا اور محبت پر آپ نے کسی دوسری عورت کو ترجیح دی تھی، میں وہ اذیت بڑے پل نہیں بھول سکتی۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہوئی بولتے۔ تیمور خانم نے خاموش نظر سے ان کی پشت کو دیکھا۔ رائنا، میں انتظار کروں گا تمہارے لوٹ آنے کا۔ وہ ان کی پشت کو سنجیدگی سے دیکھتے وہاں سے جا چکے تھے۔ رائنا نے حالی دل سے حالی لاؤنج کو دیکھا تھا۔ ہیر پریشانی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیوز دیکھی آپ نے؟ سحیر خانم عجلت میں اندر آتے ہوئے تیمور سے بولے۔ نہیں، کیوں، ایسا کیا ہے نیوز میں؟ تیمور خانم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب خود دیکھ لیں۔ سحیر خانم نے سامنے لگی ایل ڈی کو
ریموٹ سے چلائے اور مطلوبہ چینل لگا دیا، جہاں صاف بڑے بڑے نمایاں الفاظ میں سردار غزان کے خلاف بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ 2 دن قبل سردار غزان نے ایک غریب آدمی کا قتل کر دیا۔ وجہ کوئی نہیں، بس غصہ تھا جو اس بے چارے انسان پر نکل گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے یہ سردار غزان خان کی پرانی حویلی کی ویڈیو ہے، جہاں انہوں نے 2 دن قبل ایک آدمی کا قتل کر دیا، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ ویڈیو واقعی ان کی پرانی حویلی کی تھی، جہاں وہ نیچے بیٹھے شخص کے سر پر پسٹل تانے کھڑا تھا اور خادم اس آدمی کو گردن سے تھامے ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی اور انسان نہیں تھا۔ تیمور حنا پریشان ہو اٹھے تھے۔ یہ کیا ہے سحیر؟ وہ فون پر کوئی نمبر ڈال کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سحیر خود بہت پریشان تھے۔ ہر نیوز میں یہی ایک نیوز چل رہی تھی اور سردار غزان کو سرداری سے ہٹانے کی درخواست بھی ساتھ ہی درج تھی۔ ہر جگہ وہ سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا پانی میں تیرتی بدبوؤں کو لب بینچے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا تو اس نے نمبر دے کر فون پک کر لیا تھا۔ غزان، یہ کیسی ویڈیو جو نیوز میں دکھائی جا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے دیکھی کیا؟ وہ بے انتہا پریشانی سے پوچھے تھے۔ یس ڈیڈ، آئی ہیو سین۔ وہ سنجیدگی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، کیا یہ ویڈیو سچ ہے؟ غزان، وہ کھڑکی میں آتے پوچھے تھے۔ وہ بھی 2 قدم چلتا سوئمنگ پول کے قریب آ چکا تھا۔ سچ تو ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے دکھایا جا رہا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں، سب سنبھالوں گا۔ وہ ایک کان سے فون دوسرے پر منتقل کرتا ہوا بولا، کیا کہوں میں تمہیں غزان، لوگ شدید غصے میں ہیں، وہ تمہارے لیے ایکشن کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تیمور صاحب غصے سے بولے۔ ایک سرسری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر معدوم ہو گئی۔ میں سب ہینڈل کر لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی فون رکھتا ہوں، لنچ کے لیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے احترام سے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ نگاہیں اچانک ہی اوپر اٹھی تھی۔ ہیر کو پردہ تھامے دیکھے وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بدحواس ہوئی، لیکن اب واپس بھی پلٹ نہیں سکتی تھی۔ میں پوچھنے آئی تھی، چائے بنا لوں آپ کے لیے؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں ہاں ہاں۔ ہیر، کیا اب یہاں سے چائے کا پوچھا کرو گی؟ سلی گرل، بہانہ کوئی ڈنگ کا بنایا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اف، کیا ضرورت تھی انہیں دیکھنے کی؟ وہ شرم سے سر پڑ چکی تھی۔ تبھی حیام کالم اس کے موبائل پر لکھا چلایا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے مسکراتے ہوئے فون پک کیا تھا۔ خادم کب سے اسے ٹریننگ کرواتی الینا کو دیکھ رہا تھا۔ الینا اس کے نزدیک اعتقاد پر حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ جواباً دوسری طرف چہرہ موڑ گیا تھا۔ وہ ہیر کو ٹریڈ مل پر دوڑنے کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ وہ دوڑ دوڑ کر ہانپنے لگی تھی، تب جا کر اس کی جان چھوٹی تھی۔ خادم پریشان تھا، سردار غزان کو لے کر وہ کل سے گھر نہیں آیا تھا اور اسے بھی ساتھ نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ اس بندے کی تلاش میں تھا جس نے چھپے ہوئے اس پر وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کل رات کو پریس کانفرنس رکھوائی تھی، یہ بھی اطلاع اسے فون میں ملی تھی، لیکن الینا کو دیکھ اس کا دل پتہ نہیں کیوں پرسکون ہونے لگا تھا۔ چلیے بائی، وہ تھکے تھکے چہرے سے کندھے پر بیگ رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ اسے آگے بڑھنے کا کہتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ خادم بھائی، سردار کہاں ہیں؟ کل سے کافی دیر ہمت مجسمہ کر کے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کل سے آؤٹ آف سٹی ہیں، 1-2 دن میں آ جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہیر نے لب کچلے، ان کے بغیر اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ گاڑی سردار غزان کے اپارٹمنٹ کے آگے آ رکی تھی۔ وہ بیگ پکڑے پورے اعتماد چال سے اندر چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ پریشان بیٹھی رائنا کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، آپ کیوں پریشان ہیں آج؟ وہ ہر کار پوچھ بیٹھی تھی۔ رائنا نے چونکہ اسے دیکھا اپنی نفی میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کیا نیوز نہیں دیکھتی ہو؟ اسے پاس بلاتی ہوئی پوچھی تھی۔ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے، شہنام ڈنر نہیں کرے گا کیا؟ وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی ہوئی پوچھی تھی۔ نہیں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے، وہ اٹھ کر کہتی کچن میں چل گئی۔ پتہ نہیں فضا میں اتنی اداسی کیوں ہے، دل بھی تو پریشان ہے ان کے بغیر۔ غزان کی کانفرنس اچھی رہی۔ سحیر خانم چائے پیتے سنجیدگی سے تیمور سے بولے، ہاں وہ کر سکتا ہے سب کچھ۔ وہ بھی چائے کا گھونٹ لیتے باہر سے بولے، کچھ پتہ چلا یہ کس نے دشمنی نکالی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولے، وہ پرسوں سے اس کی تلاش میں تھا، لیکن چال کھیلنے والے نے کمال کا دماغ لڑایا تھا۔ سحیر خانم نے سوالیہ نظر سے انہیں دیکھا۔
اس نے وہ نمبر ڈھونڈ لیا تھا جس سے سب نیوز چینل والوں کو وہ ویڈیو بھیجی گئی تھی، لیکن وہ تو بہت غریب آدمی تھا جس کا نمبر تھا، اور تھا بھی بیمار۔ اس نے کہا کہ اس کا فون کافی دنوں پہلے گم ہو گیا تھا، کسی نے اس کے نمبر سے سارا کھیل کھیلا تھا۔ خیر، میرا بیٹا لگا لے گا پتہ، اصلی ویڈیو بھی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تیمور صاحب کے لہجے میں بیٹے کے لیے فرح بھی تھا اور فکر بھی۔ اذعان کر سکتا ہے سب کچھ، اور اس لڑکی کو کب اس کی زندگی سے نکالو گے، وہ آخر کب تک ہمارے بیچ رہے گی؟ سہیل خانم اس بار رونت بڑے لہجے میں باعث مخاطب تھے۔ اس لڑکی کا نام غزان کو بہت پسند ہے سہیل، اسے اس کے نام سے بلایا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ سہیل شدید حیران ہوئے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آگے کو ہوتے ہوئے بولے، مطلب یہ کہ غزان اسے ہو سے الگ کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے سہیل، میں انہی دنوں سمجھ گیا تھا جب وہ غائب ہوتی، کیسی دیوانوں جیسی حالت تھی اس کی۔ 2 دن تک اس نے کپڑے نہیں بدلے تھے، گھر نہیں آیا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور جب وہ مل گئی تو غزان پھر سے پہلے جیسے ٹپ ٹاپ ملا۔ اس کی آنکھوں کی بجھی چمک اس لڑکی کے ملنے سے پھر سے چمک اٹھی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی بڑی ہر چیز کا دھیان بہت اچھے سے رکھنا۔ اسے دیکھ کر جب وہ ہولے سے مسکراتا ہے تو مجھے شدید حیرانگی ہوتی تھی۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا۔ کالج اور یونی میں اس کو پتہ ہے اس کے ارد گرد لڑکیوں کے بھی رہتی، سب اس کی خواہش مند تھی، اور وہ حالے جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، کیسے غزان کے انکار پر اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی، لیکن غزان نے اسے سمجھایا، اپنا نہیں بنایا۔ لیکن اگر بات ہیر کی آئے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ مجھے وہ اپنی شروع سے لے کر ہر بات بتاتا ہے۔ آپ جانتے وہ مجھ سے دور ہو کر بھی دور نہیں تھا، وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی شیئر مجھ سے ہی کرتا تھا۔ پھر اس لڑکی کی عدالت کیسے نہ شیئر کرتا، میں جان گیا تھا۔ ہم اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں۔ ویسے بھی مجھے اس کی خوشی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ پہلے میں کرنا چاہتا تھا اسے اس کی زندگی سے خارج، لیکن اب نہیں۔ جب وہ اس سے عشق کرنے لگے، بلکہ میں نے سوچ لیا کہ اسی ہفتے ان کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ سردار کی شادی دھوم دھام سے کرنی چاہیے ہمیں، سہیل مان جو آخر کو تمہارے لاڈلے بھتیجے کی بات ہے۔ وہ تفصیل سے بات کرتے، آخر میں شرارت سے بولتے، زیر لب ہنسے بھی بیٹے کی طرح۔ صحیح تو شاک سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ شادی وہ سنبھل کر بولے، ہاں شادی وہ بھی ویسی جیسی سردار کی ہوتی ہے۔ وہ بولے، صحیح خانم سنجیدگی سے تیمور کو دیکھتے آخر میں گہرا سانس لیتے سر ہلا تھے۔ دادا نے باپ کو غصے سے دیکھا، انہیں ہمیشہ وہی تو نظر آئے، مجھ پر ہمیشہ اپنے بھتیجے کو فوقیت دی آپ نے، مگر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھیے گا۔ اب وہ نفرت سے سوچتا واپس پلٹ گیا تھا۔ سوری